अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और आज हम ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब से बात करेंगे। FIR जो है इमरान खान साहब के ऊपर हमले के हवाले से अभी तक दर्ज नहीं हुई। क्या तफसीलात है उस हवाले से जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज़म खान सवाती साहब के साथ जो मामला पेश आया। एक बूढ़ा शख्स टीवी पे आकर रो पड़ा और किस कदर उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह की गई। एक मुबैना तौर पर ज़िंदा लाश की तरह उनका कहना है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ज़िंदगी का बकिया हिस्सा जो है वो गुजार रहे हैं, तो उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा और क्या अवाम उनकी आवाज़ बनेगी, क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये। किसी भी शख्स के साथ इस तरीके का सलूक नहीं होना चाहिए और इस तरीके से जो है ज़हनी अजियत में मुब्तला नहीं किया जाना चाहिए। जानते हैं ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब से कि क्या तफसीलात हैं तमाम तर स्टोरीज़ की, और बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से भी जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जो है आज़म खान सवाती साहब के हवाले से बात कर लेंगे। बुज़ुर्ग आदमी, सारी उम्र जो है वो गुजार दी और अब उम्र के इस हिस्से में जाकर उनको जो है इस तरह की हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया है कि जहाँ पर उनका क़याम था वो उनका दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो वो दायरा इख्तियार में किसके आता है। और पाकिस्तान में इस कदर लाकानूनियत है कि जिसका जो दिल करता है कर लेता है। वो लोग जिन्होंने फ़ेक वीडियो बनाई और जिन्होंने जो है उनकी फैमिली को सेंड की, नंबर जो है वो नहीं आ रहा था, तो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखें जी, ये जो आपने सारी बात बयान की ना, ये सारी बात, ये हमारा मुल्क ऐसे ही चल रहा है जिसकी वजह से हमारी अदलिया नीचे से टॉप करती है दुनिया में। क्योंकि अदलिया को मैं समझता हूँ कि बड़े फैसले, बड़े मामलात में बीच में घुस के अवाम को यानी कि लोगों की जो लोगों की राइट्स हैं, ये जो आज़म सवाती के साथ ये तो चलो वीडियो आ गई, इससे पहले क्या हुआ? बुजुर्ग 74 ईयर्स पाकिस्तानी शहरी को, फिर वो पार्लियामेंट का अपर हाउस का मेंबर, उसको उठा के ले गए रातों रात, उसको उठा के फिर उसको कपड़े उतारे, फिर उसको मारा, फिर उसको जलील किया। वो कहता है कि मैं एक जिंदा लाश हूँ। मैं समझता हूँ आज़म सवाती का जो वाक़या है, ये इससे सबको सबक सीखना चाहिए। ये सारों की बारी आनी है। अगर इस पे आवाज़ नहीं उठाई तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मिफ्ता इस्माइल को। कम से कम ये जो कुछ चीज़ों पे पॉलिटिशियंस की जो बुनियादी सोच है, वो जो उनका जाविया है, जो सोच का जाविया है, वो यकजा होना चाहिए। और ये जिन्होंने किया है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, वो करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल फैसले हो रहे हैं और इसका एहतसाब होना चाहिए और इसका एहतसाब अब इंशाल्लाह होगा। ये जो बेलगाम किस्म का निज़ाम चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेलगाम हर चीज़ चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि अब इट्स अबाउट टाइम। अब आपको तय करना है कि ये कोई वीडियोस बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए भाई, कोई किसी, और फिर उसको पब्लिक करे, फिर जलील करे, उसके बच्चों को भेजे, चौक में खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। वाकई अजियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इतनी लाकानूनियत जो है अखलाकियात के दर्जों से एटलीस्ट सियासतदानों को, कौम को, किसी को नहीं गिरना चाहिए। सर, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब जो हैं FIR अभी तक दर्ज नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जो FIR दर्ज नहीं की जा रही, तो आम आवाम किधर जाएगी, वो किसकी तरफ देखेगी? रहनुमा से ज़्यादा वो आलम इस्लाम का एक रहनुमा है। वो पाकिस्तान नहीं दुनिया में एक नाम रखता है। वो पिछले 50 साल से पब्लिक में है, पिछले 50 साल से वो एक पब्लिक फिगर है। वो पाकिस्तान के एक आइकॉन के तौर पे जाना जाता है। उस पे कातलाना हमला हुआ है और वो हमला रात की तारीकी में छुप के, कैमरे से छुप के, वो पब्लिक में सारी दुनिया ने देखा वो हमला हुआ। सारी दुनिया ने देखा खौफनाक अंदाज में गोलियां चलाई गई, गोलियां टांगों पे लगी, गोलियां खून निकले, 13 लोग शदीद जख्मी हुए, एक शहीद हो गया। माशाल्लाह FIR ही नहीं कट रही। अभी 72 घंटे और 76 घंटे से ज़्यादा हो गए, 76 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, FIR ही नहीं कटी। IG पंजाब ने तो वफाकी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे दिया है, लिख दिया है लेटर कि मैं जो है इस ओहदे पे मज़ीद बरकरार नहीं रह सकता। सर, इस्तीफ़ा देने से FIR का क्या फ़ायदा? मर्दानगी से भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आई एम नॉट अ मैन। उन्हें कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ मैन।
میں جو ڈی پی او گجرات کا جس انچارج ملا وزیر آباد کو، وہ جو غضنفر شاہ ہے، اس کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور نہ صرف اپنی پوسٹ سے، اپنی نوکری سے، اگر تم، اور جو ایس ایچ او ہے اس کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور مطلب یہ جتنے لوگ ہیں جو اس وقت جنہوں نے ایگزیکٹو اتھارٹی کے طور پہ کیس کو لے کے چلنا ہے اور انہوں نے ابھی تک اپنے ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کی، بہتر ہے وہ اپنی ہر قسم کی جو نوکری ہے، سرکاری یا ذمہ داری، اس سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ دوسری بات، میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے استعفیٰ لینا چاہیے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملزم سے تفتیش شروع کر دی آدھے گھنٹے میں۔ بڑا ہے بہت دنیا کا، وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا مجرم، وہ اس کی شکل دیکھو، اس کو 2 بٹن نہ چلانے آتے ہوں، اس کے پاس 5-7 لاکھ کا پستول تھا، کس نے دیا تھا اسے؟ وہ کہہ رہا 20,000 کو کاؤنٹر سوال نہیں کیا۔ اچھا پھر پہلا پتہ نہیں وہ اچھا وہ ایسا اور وہ یہ بھی بتا دو، اس سے صاف واضح پتہ لگ رہا ہے کہ وہ رٹایا بیان ہے، کیونکہ اس کو رٹایا گیا تھا کہ میں نے عمران خان کو مار دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے عمران خان کو جان سے مار دیا، پھر اس کو ہوتا ہے نہیں وہ میں نے زخمی کر دیا، یعنی کہ اس کو ایک بیان رٹایا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک بیچ میں سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تفتیش کس بات کی کر رہے ہو؟ ایف آئی آر درج ہوئی نہیں، تفتیش کس بات کی؟ سر مبینہ طور پر یہ بھی کہنے میں آیا کہ ابتسام صاحب جو ہیں، جنہوں نے قوم کے ہیرو ہیں بے شک وہ، اب ان کا کہنا ہے کہ جس بندے کو میں نے پکڑا اور جو شخص ویڈیو بیان میں موجود ہے وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ کیا وہ ایک اصلی ٹویٹ ہے یا پھر غلط جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے؟ اور کچھ لوگوں کا اور کچھ افواہیں یہ بھی ہیں کہ 2 لوگ تھے حملہ آور اور سامنے کی بلڈنگ سے بھی فائرنگ ہوئی۔ اس چیز میں کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ؟ یہ تو تفتیش شروع ہوگی تو کچھ ہوگا نا، ایف آئی آر ہی نہیں کٹی۔ ایف آئی آر از اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ فرسٹ انفارمیشن ریسیو ہی نہیں کی۔ رجسٹرڈ تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے، ریسیو ہی نہیں کی فرسٹ انفارمیشن۔ سر ڈو یو تھنک کہ اگر ایف آئی آر کٹ جائے اس کے بعد جو ہے انصاف مل جائے گا؟ کیونکہ بہت سی کمیٹیاں بنائی گئیں، بہت سے واقعات کے بعد کمیشن بھی تشکیل دیے گئے، لیکن انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے نظیر شہید ہوئی، کسی کو پرواہ نہیں، کسی نے 15 سال ہو گئے، کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو، میں بیچ میں اس کے بیٹے کی حکومت رہی، شوہر کی حکومت رہی، they are least interested, the least bothered، کیونکہ اس ملک میں جب تک ایسے چیزوں کو آخری انجام تک نہیں پہنچایا، منطقی انجام تک نہیں پہنچاؤ گے، تب تک اگلا واقعہ ہوتا رہے گا، تب تک اگلے واقعات ہوتے رہیں گے ادھر۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ ایف آئی آر نہ کٹا کے پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے ہر کسی کا، جو بھی اس کے ریسپانسبل ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ثانیہ کار ہوا، اس کے 2-3 ماہ کے بعد جو ہے بیوی جو ہیں وہ شہید ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں پتہ ہے کہ بہت بہادر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے پہلے گھوڑا باندھو اور اس کے بعد میرے پہ یقین کرو۔ تو عوام یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بلٹ پروف کنٹینر ہو یا کچھ اس طریقے کی سیفٹی میجرمنٹس لیے جائیں۔ تو اس بار جب مارچ کا آغاز کیا جائے گا منگل سے، تو کیا سیفٹی میجرمنٹس کا خیال رکھا جائے گا یا وہی توکل جو پہلے تھا وہی رہے گا؟ پولیٹیکل موومنٹ میں سیفٹی میجرز ایک کسی لمٹ میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے انٹیلیجنس، جو آپ سیکیورٹی ہے نا، جو لارجر اسکیل پہ سیکیورٹی ہوتی ہے نا، وہ تھرو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹ تھی کہ یہ ہونا ہے، ایک دن پہلے ہمیں رپورٹ تھی کہ کچھ ہونا ہے، آج کچھ پلان ہے کرنے کا، آج کچھ پلان ہے۔ اگر ہمیں تک رپورٹ پہنچ رہی ہے تو کہاں گئی آپ کی سیکیورٹی ایجنسی؟ لیکن سر روسٹرم رکھا ہوتا تو کچھ بچت تو ہوتی۔ روسٹرم کو چھوڑ دینا، میں گھر بلٹ پروف کرا لوں اپنا۔ آپ کا اگر معاشرے میں سیکیورٹی نہیں ہے اوور آل، تو میں کیا کروں؟ میں کہیں باتھ روم نہ جاؤں، کہاں نہ جاؤں؟ میں بچوں کو اسکول سے لینے نہ جاؤں؟ میں کہاں گھر سے کہیں تو میں نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ کسی بھی انسان کو جو تھریٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بلٹ پروف ہیلمٹ اور بلٹ پروف کیبن میں گھومے گا۔ لیکن سر ایموشنلی عوام بہت اٹیچ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کنڈیشن صحیح رہے، ان کو کچھ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ وہ ضرور ہیں، اور خان صاحب کی سیکیورٹی کی میکسیمم میئرز جتنے لیے جا سکتے تھے، بٹ پولیٹیکل موومنٹ میں ہر چیز کی لمٹ ہے۔ پولیٹیکل موومنٹ ہے نا، میں کوئی ایک سپر سٹار کے طور پہ عمران خان نہیں موو کر رہے، ہی از اے پولیٹیکل لیڈر، ہی ہیز ٹو بی ان دا پبلک۔
اب آپ کو اس ملک کا بیسیکلی اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے نا, اور اب ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو ملک کی پولیس کا فیلئر ہے نا. سے بات کر لیتے ہیں پنجاب کی. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو پنجاب حکومت نے کیوں اشور نہیں کی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی؟ اور اگر بات کریں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے, مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی ہیلی کاپٹر کی فراہمی میں جو ہے تاخیر کا شکار رہا, پھر جو ہے راستے میں ٹریفک کو نہیں روکا گیا کہ راستہ کلیئر کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے جو ٹول پلازا ہے اس کے اوپر بھی تاخیر کا شکار رہا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا پنجاب حکومت نے ساتھ دیا جس طریقے سے ساتھ دیا جانا چاہیے تھا؟ وہ جو میں دو باتیں اس کے دو حصے ہیں آپ کی بات کے. ایک جو خان جا رہا تھا واپس اور ہیلی کاپٹر, وہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی کوتاہی تھی. ٹھیک ہے جی, پراپرلی جتنا ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے, جتنا مینج ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے. دیر واز ہمیں کہیں بلاکیج نہیں فیل, میں خان کے ساتھ تھا, بلاکیج ایسا سچ نہیں ہوئی. ہاں ہیلی کاپٹر بھی موو کر چکا تھا, یعنی کہ ہم ابھی کالا شاہ کاکو کے پاس تھے تو ہیلی کاپٹر کالا شاہ کاکو پہنچا ہوا تھا. اگر ہم سپوز اگر انتظار کرتے تو کالا شاہ کاکو سے ہیلی کاپٹر کو میکسیمم 10-15 منٹس لگنے تھے مثال طور پر. واپس ہیلی کاپٹر میکسیمم جتنا بھی ٹائم کم سے کم ٹائم میں ہی آیا ہے. اس سمے اس کو میں نہیں وہ کرتا کچھ, کیونکہ کوئی ہیلی کاپٹر پہ کوئی ایز سچ پائلٹ ریڈی بھی نہیں بیٹھا ہوگا کہ مجھے فون آنا ہے. لیکن سر جیسے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے, تو پھر بیک اپ پلان کیوں نہیں جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا؟ چلتے ہیں نا, اس سے نیکسٹ چلتے ہیں. میں اس کو اتنا بڑا فیلئر نہیں, 5-7 منٹ اور ارلی ہو سکتا تھا, اتنا ڈیلے ضرور آیا ہے. اچھا اس کے علاوہ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پنجاب گورنمنٹ سے جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ ایف آئی آر درج کرانا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ عمران, دیکھیں میں واقعے کے ہونے کو پنجاب گورنمنٹ پہ ایسا نہیں ڈالتا. ہاں ایک پوائنٹ ہے, جتنی نفری ڈی پی او نے ہمیں کہی تھی اتنی نفری نہیں تھی وہاں پہ. ڈی پی او کو ایک رات پہلے بتایا گیا تھا ڈی پی او ذمہ دار ہے, غضنفر شاہ جو ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہے. اس نے نیگلیجنس دکھائی اور اس کی نیگلیجنس دکھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ غضنفر شاہ ڈی پی او کے خلاف ایکشن کرے اس نیگلیجنس پہ پہلے, اور پھر دوسرے نمبر پہ جو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اس پہ. تو 2-3 اگر کوئی خدا نخواستہ صورتحال سنگین ہوتی تو ہر چیز میں 2-3-4 منٹ کا ڈیلے جو ہے وہ سنگین نتائج تک بھی پہنچا سکتا ہے. اور جب تک پتا تھا کہ الرٹ ہے تو کیوں نہیں کوئی بیک اپ پلان کیا گیا؟ سر اسی حوالے سے ایک اور بات کر لیتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جو ہے پرویز الہی صاحب ایک نام نکلوانا چاہتے ہیں ایف آئی آر درج کروانے کی صورت میں, اور ایک جو ہے وفاقی حکومت نکلوانا چاہتی ہے. کیا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ کیا 2 نام نکلوانے کے لیے زور دیا جا رہا ہے؟ اور کیا تیسرا نام جو بیچ میں بچ جائے گا وہ صرف رانا ثناءاللہ صاحب کا ہے؟ میں مدعی ہوں پرچے میں جو ایف آئی آر ہے. مجھے تو ابھی تک پرویز الہی صاحب نے نہیں رابطہ کیا کوئی ایسا, مجھے کہا ہو کہ آپ اپنا نام ایک کو نکال دیں. ابھی تک میرے پاس ایسی بات نہیں ہے. ہاں پولیس ایسا کر رہی ہے, پولیس کو پریشانی ہے, پولیس چاہتی ہے کہ کوئی نام نکلیں, کوئی ایسا ہو کوئی ویسا ہو. پولیس اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, اور پولیس یہ وہ کام کر رہی ہے جو ٹپکلی, کیونکہ پولیس کے میں گندے جو افسر ہیں وہ اس طرح کے ہیں, اور وہ کیونکہ ان کی اپنی ہسٹری اتنی گندی ہے کہ وہ پریشر لے جاتے ہیں. تو سر رابطے تو ہو رہے ہوں گے نا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ ایف آئی آر درج کرنے میں سب سے بڑی لمیٹیشن ہے کیا کہنا ہے ان کا کہ درج نہیں ہو رہی؟ کرنے کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے. پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی گورنمنٹ کی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ایف آئی آر کب درج ہوتی ہے. سر اگر بات کریں ہم پرویز الہی صاحب کی, کیونکہ الحاق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, تو کیا پرویز الہی صاحب جو ہے پہلے جب مارچ کے حوالے سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ میں غیر جانبدار رہوں گا, حالانکہ جو جماعتیں الحاق کرتی ہیں وہ غیر جانبدار نظر نہیں آتی, اور جس طریقے سے ہماری ملکی سچویشن ہے سب دیکھ رہے ہیں. کیا پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا جو ہے جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھائی؟ مطلب میں مثال دیتا ہوں, اگر پولیٹیکل شو ہے تو پرویز الہی کو پٹواری وہاں پہ جس طرح نون لیگ بھیجتی ہے, یا ساری سرکاری ملازم, ایسی کوئی مطلب نہ ضرورت ہے پی ٹی آئی کی ماشاء اللہ پاپولرٹی ہے اپنی, اور وہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں, تو غیر جانبداری ہو گئی. وہ ٹھیک ہے, ان کی میں ایگری کرتا ہوں, اور اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے. اس کے علاوہ رہی بات, وہ ہمارے اعلائی ہیں, ان کی جماعت ہماری اعلائی ہے, انہوں نے ہمارا گجرات میں استقبال کرنا تھا, اور وہ ایز اٹ از ایز پولیٹیکل موومنٹ کے طور پر وہ کرنا ہے, وہ بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بس اس میں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری ایف آئی آر کٹے. ایف آئی آر جلد سے جلد کرے. سر کیا دھرنے, مارچ اور جس طرح سے لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں اس ذریعے سے جو ہے آپ ایف آئی آر کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور اگر اس نتیجے میں ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایف آئی آر جو پبلک
پبلک کے لیے FIR ہے وہ تو یعنی کہ جو ایک کیس ہے وہ اب بیسیکلی سسٹم کا امتحان ہے. ٹھیک ہے جی, لائے عمل انشاءاللہ پورا اس مقدمے میں انصاف انشاءاللہ آخر تک انصاف لینے کے لیے جائیں گے. کوئی مقدس گائے ہم نہیں سمجھیں گے کسی کو. ہم ویری کلیئرلی اور میں یہ بتا دوں, پاکستان کے ہر ادارے, پاکستان کے ہر شہری, ہر طبقہ, ہر مکتبہ فکر, ہر رنگ و نسل کے لوگوں کا لیڈر ہے عمران خان. ٹھیک ہے, ہر کسی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. ہر کسی کو اس ملک کی فکر ہے. ایک دو لوگوں کی جو گھٹیا سوچ ہے نا, اس کو میں ریفلیکٹ نہیں کرتا اوور آل قوم پہ, ادارے پہ, کسی بھی. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ایکٹر ہیں شاہ رخ خان اور سلمان خان سے بھی بہتر, کیونکہ گجرانوالہ پہلے 5-6 دن میں پہنچے اور پھر واپس جو ہیں 1 گھنٹے میں آ گئے, اور ان کا ہڈی کا علاج کینسر ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین جو ہے وہ بہت گرم ہے, جو تلوے ہیں ان کو بچا لیں, سنبھال لیں, عوام سمجھ سکتی ہے, جو مارچ ہے وہ ٹھوس ہو چکی ہے. یہ کہنا ہے فضل الرحمان صاحب کا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن فضل الرحمان ایکچولی خود ایک ٹھوس قسم کے پولیٹیشن ہیں, اور ٹھوس قسم کی انہوں نے مارچ کی تھی. جو ٹھوس قسم کی جتنی بھی ان کے مطالبات تھے, ان ٹھوس مطالبات کو لے کے وہ ٹھوس کر کے اٹھ گئے تھے. تو ان کی کیونکہ 7-8 دن وہ بھی بیٹھے تھے, 7-8 دن بعد وہ ٹھوس ہو گئے تھے اور پھر اسی طرح اڑ کے گھر چلے گئے تھے. یہ تو فضل الرحمان صاحب, آپ ماشاءاللہ پوری تنظیم پوری صحیح سلامت ہوتے ہوئے آپ اپنی مارچ لائے اور پھر ٹھوس ہو کے چلے گئے. 7 دن بیٹھے اور ٹھوس ہو کے چلے گئے اور اسی طرح اڑ کے چلے گئے. عمران خان ایک دلیر لیڈروں کی طرح مارچ لے کے آیا, عوام کے جمع غفیر میں ایک لیڈر کے طور پہ بیچ میں موو کرتا رہا, اور وہ جس سپیڈ سے موو کر رہا تھا اس کی وجہ وہ عوام تھے جو ایک بڑی تعداد میں اس کے استقبال کے لیے آئے تھے, اور واپس ایک مریض واپس جس پہ حملہ ہو چکا تھا واپس وہ جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ایمبولنس جا رہی ہو نا تو اس کے لیے سارے رستے بنائے جاتے ہیں اور اس کو کھولا جاتا ہے. اس کے سامنے ہجوم آ کے اس کو روکتا نہیں ہے. جس کو ڈیلے, ایمبولنس یا کسی مریض کے ہسپتال پہنچنے میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, نہ ہوا. تو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ کی؟ تو پتہ نہیں کون سے آپ عالم ہیں. میں تو آپ کے علم پہ حیران ہوں. کون سی کتاب پڑھی ہے جس میں آپ کو احساس نہیں سکھایا گیا, آپ کو انسانیت نہیں سکھائی گئی؟ تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کا سارا پڑھا ہوا سب کچھ فیل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین ہم سب کے لیے جو قرآن پاک ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو, اور اگر آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ کسی انسان کی اس طرح اس کی جو نا اس ایسے مومنٹ پہ آپ اس طرح کی گھٹیا بات نہ کرتے. واقعی جو ہے اس طرح کی سچویشن پہ جو ہے سیاست جو نہیں کرنی چاہیے. سر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مریم اورنگزیب کے حوالے سے. مریم اورنگزیب جو ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ سیاسی رنگ نہ دیا جائے, اور پہلے جو ہے اس کو مذہبی رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن ویڈیوز میں جو ہے قوالی آئی یا پھر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا, اور دیکھا بھی گیا ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی کنٹینر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. تو جب آپ وہاں پر موجود تھے, صورتحال کیا تھی؟ مذہبی رنگ دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا پلان ان کا خراب کیسے ہو گیا؟ غلط ٹائم پہ انہوں نے جو ہے تمام تر صورتحال جو ہے وہ ہو گئی. واقعہ مذہبی رنگ جو کوئی بھی بات کرے وہ سب سے سٹوپڈ ہے. میں تو اللہ معاف کرے, میں یہ 14 اگست پہ مسلم لیگ نون نے مجرے کرائے تھے 1.5-2 کروڑ پہ لگا کے. اللہ معاف کرے, ان پہ کسی نے اٹیک نہیں کیا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی پہ اٹیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی, دیکھیں بیسیکلی یہ ان کا جو میاں جاوید لطیف, گھٹیا انسان, چھوٹا انسان, اس نے اپنی اوقات تو پہلے بھی کئی دفعہ دکھا چکا ہے وہ, لیکن اس نے کوشش کی اور ان کے لیڈروں نے کوشش کی کہ کس طرح ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ عمران خان کے خلاف کوئی مذہبی منافرت ہے, اور پتہ نہیں خود سے کسی نے کچھ پورے ایک پلان کے تحت ہوا یہ سب کچھ, پورے ایک پلان. کیونکہ آپ سے عمران خان کی پاپولیرٹی کنٹرول تو ہو نہیں رہی تھی. آپ سے عمران خان کی جو وہ سیٹیں جیت رہا تھا ضمنی الیکشنوں میں, آپ نے تو اس کو ہٹایا تھا کہ اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے گا. رجیم چینج آپریشن کی تھی کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ سے ختم نہیں ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی, اس کو عروج دیا, لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور اسے بتایا کہ عمران خان کیا ہے اور یہ سارے کیا ہیں, اور سب کچھ بالکل ایسے سامنے آ گیا. اور پھر پاپولیرٹی اس کی بڑھی. آپ اس کا قابو نہیں آیا, اس نے آپ سے واپس پنجاب گورنمنٹ چھین لی, اتنا اس نے سیٹیں جیتیں.
پھر آپ نے اس پہ کیس بنائے بوگس, آپ سے آپ نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی کہ اس کو اس طرح کسی طرح قانونی معاملات میں ایلیمینیٹ کر دیں. پھر آپ نے شہباز گل ہوا, پھر آپ نے اعظم سواتی کر کے پیغام بھجوائے کہ ایسے کریں گے ہم آپ کے ساتھ, وہ آپ سے پھر بھی نہیں ڈرا. پھر آپ نے یہ ہمارے کچھ یہ فیصل واڈا جیسے اٹھائے اسٹوپڈ, جنہوں نے آ کے خونی شونی کی باتیں کرنے کی کوشش, وہاں ہم کو ڈر جائے اور کس طرح, اور وہ پھر آپ نے کہا کہ نہیں ڈرے. اب آپ کا آخری پلان یہ ہے کہ آپ ایلیمینیٹ کر دیں عمران خان کو, لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے اتنے خوفناک اٹیک میں اس کو محفوظ رکھا اور ایک دوسری زندگی دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک اور پکچر بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر میں اچانک سے جو ہے ایک ٹیکنیکل فالٹ نکل آیا, اس کے بعد جو ہے ان کا جو پائلٹ تھا وہ مبینہ طور پر فینٹ ہو گیا, اور اب یہ واقعہ ہو گیا. تو کیا یہ کڑیاں ہیں, کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں, یا وہ واقعی ٹیکنیکل فالٹس تھے اور یہ جو ہے حملہ کیا گیا؟ دیکھیں بیسیکلی جو بھی انہوں نے کرنا ہے نا, وہ اس کو دکھانا ذرا عوامی اور نیچرل قسم کی چیز ہے, جو ان کا اصل مقصد ہے, جہاں یہ پھنس رہے ہیں یار. ادروائز تو آل آؤٹ آنے کے لیے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو یہ کسی کو بھی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ارشد شریف کو کر دیا, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک گیا, پھر بھی اس کو ایلیمینیٹ کر دیا, ارشد شریف شہید کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نیچرل دکھانا چاہتے ہیں ساری سچویشن کو یا اس معاملے کو, اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایک بالکل یہ جو سیٹ پلان تھا یہ اس کے مطابق, یا پھر وہ طوطے کی طرح بولا میں نے عمران خان کو مار دیا, پھر اس نے کہا وہ نہیں مارا نہیں, وہ بچ گئے, زخمی کیا, کیونکہ اس کو سبق مارنے کا یاد تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کا جو انیشل بیان ہے نا, آپ جتنی بےایمانیاں کرو گے اتنے ایکسپوز ہوگا, تھا کیونکہ ان کا پلان کچھ اور تھا, فیل ہوا تو وہ اتنا ٹائم نہیں ملا. آپ جتنی بےایمانی کرو گے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے آپ کو ایکسپوز کر جائے گا. آپ جتنا مرضی کر لو, میں پھر کہتا ہوں یہ جو بھی ہو نا, آپ جتنے مرضی چیمپئن بن لو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں عزت لکھی ہے اور اس کو عزت ملے گی. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. تم جتنی مرضی کوشش کر لو, میرا ایمان ہے کہ اس کو عزت ملے گی اور تمہیں ذلت ملے گی. اور رزق کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے جن لوگوں کو اپنی نوکریوں کے خطرے ہیں ان کو جو ہے رزق کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, بلکہ جو معاملات ہیں قانونی, ان پہ قانونی طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. سر ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ نہیں دیکھا, شہید ہو گئے, خون دیا اس ملک کو. اور مراد سعید صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں کہ کون ان کو دھمکیاں دے رہا تھا اور کون جو ہے مبینہ طور پر اس قتل میں ملوث ہے. مراد سعید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 ڈفرینٹ جگہ پہ میں نے جو ہے ثبوت رکھے ہوئے ہیں, اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز باہر آ جائیں گے یا وہ ثبوت باہر آ جائیں گے. جوڈیشل کمیشن میں مجھے بلایا جائے اور میں تمام ثبوت جو ہے وہ فراہم کروں گا. تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس کے اوپر بہت سے شک و شبہات جو ہے موجود ہیں. ان کی فیملی کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے اور جو صحافی برادری ہے ان کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے. تو کب تک یہ فائنل ہو جائے گا اور کیا ثبوت واقعی موجود ہیں, اور یہ اگر فراہم کر بھی دیے جاتے ہیں کمیشن کو تو کیا ارشد شریف شہید صاحب کو جو ہے انصاف مل پائے گا یہاں پر؟ دیکھیں انصاف ملنا بہت ضروری ہے, ارشد شریف شہید کو بھی ملنا ضروری ہے. جو بھی کمیشن بن رہا ہے وہ آخر تک لے کے چلے, میں خوشی ہوگی ہمیں جوڈیشل کمیشن بنے. جب تک یہ انصاف نہیں ہوگا پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, پھر یہ رکیں گے نہیں. پھر یہ جو سمجھ رہے ہیں نا پھر ان کے ساتھ بھی ہو جائیں گے کس دن, اللہ معاف کرے. پھر کون روکے گا؟ پھر پتہ ہے کہ ہم نے چھوٹ جانا ہے, پھر ہماری سیٹنگ ہے, پھر اس کے ساتھ سیٹنگ ہے, پھر اس کے ساتھ سیٹنگ ہے. تو یہ اس طرح آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ملک کا سوچیں, اس ملک میں سسٹم بننے دیں. اس ملک میں یہ جو آپ کی انا ہے نا, انا, اس کو پیچھے کریں اور اپنے یہ ملک کو سسٹم جب تک نہیں بننے دیں گے, اس ملک کے شہریوں کو طاقتور, جو کہ ان کی اصل میں جن کا یہ ملک ہے, ایز اے شہری, ہر شہری اس پاکستان کا مالک ہے. اس نے یہ شہری فیصلہ کرے گا کہ کس کے پاس یہ ملک ہوگا, کون اس ملک کو رن کرے گا, کس طرح سے یہ ملک رن ہوگا, کس زاویے پہ, کس نظریے پہ چلے گا یہ ملک, یہ انہوں نے طے کرنا ہے. تو میرا یہ بلیو ہے کہ آپ اس کو سسٹمز کو بننے دیں تو یہ ملک اوپر چلا جائے گا, آپ کی آنے والے نسلوں کے لیے بھی. آپ تو ماشاءاللہ تھوڑے سے انا پرست ہیں جو بھی ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس کو چلنے دیں تاکہ یہ بنے. اور اس وقت دیکھیں پھر یہ الیکشن پہ روتے ہیں, وہی الیکشن تم نے اسی 174 لوٹوں کا تو تم کرا لیتے ہو, تو 22 کروڑ کا کیوں نہیں کراتے؟ انسرٹینٹی پریویل کر چکی ہے, بے یقینی کی فضا ہے,
बाद एतमादी की फ़ज़ा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इकॉनमी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ है बुरी तरह, एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लाइड मारी है लंबी, रेमिटेंस आना बंद हो गया है, ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद खो दिया आपने, क्या करोगे? भिखारी बना दोगे? क्या करोगे? क्या क्या गिरवी रखोगे? ये ग्रेटर प्लान तो यही है कि एंड में फिर आपकी हर चीज गिरवी रखी जाएगी, फिर दुश्मन की नजर है आपके सांसों पे। एग्जैक्टली और जो बात करें तो एटलीस्ट जो मुल्क की सिचुएशन है वो यही कहती है कि हर शख्स को एटलीस्ट जो है इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को इलेक्शन करवाना चाहिए और अपने आप को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि आवाम की नज़र में उनकी इज्जत जो है वो बहाल हो सके। सर इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि आवाम का ये कहना है कि इमरान खान साहब पे हमें पूरा यकीन है, वो एक सच्चे ईमानदार लीडर हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो बेहतर नहीं है, तो डिफरेंट पार्टी से करप्ट लोग जो हैं कुछ उठाए, ये अवामी सवाल है जिसका जवाब वो जानना चाहते हैं। इमरान खान साहब पे यकीन है लेकिन टीम के लोग ठीक नहीं हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को जो है शामिल करने की, या क्या ये पीटीआई में आके बेहतर हो जाएंगे, या नेक्स्ट जो है इमरान खान साहब जो है वो बड़े सिलेक्टिव लोगों को लेकर आएंगे अपनी टीम? खान साहब की टीम में असद उमर साहब हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। शाह महमूद साहब हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। खान साहब की टीम में मुराद सईद है, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। अली मोहम्मद खान है, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। उमर अयूब है, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। हमाद अजहर हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सी टीम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं, कोई ऐसा ग्रुप भी मौजूद नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, अब अगर आप 1 by 1 MPs या टिकट होल्डर्स या जो भी हमारे पूरे मुल्क में आप 1000 टिकट देते हैं तो यकीनन वहाँ पे कई लोग आपके ऐसे भी होंगे जो जिनकी जो क्रेडिबिलिटी उतनी हाई नहीं होगी और बहुत लो क्रेडिबिलिटी के भी लोग आगे होंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम एलिमिनेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में गंद ख़त्म हो रहा है। इस तरह तो नहीं ना नून लीग के यानी कि ख्वाजा आसिफ से लेके सारे जो टॉप के वज़ीर हैं, साद रफ़ीक है, सारे नैब में फंसे हुए हैं, सारे नैब के शिकंजे में, सारों पे कोई ना कोई इल्ज़ाम है बड़ा, सारों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो उसको उठा लें, जो मूँछों वाले उसको बदमाश को, सनाउल्लाह को, सारे करप्शन में मुलविस हैं, सारे करप्शन के केसेस में। और वो कहता है फ्यूचर में बेहतरी आएगी, 100% आएगी जब आपका लीडर ऐसा होगा ना, जब साफ सुथरा लीडर होता है, जब क्लियर होता है, जिस पे कोई करप्शन नहीं होती, जो उसका ना इखलाकी कुव्वत बढ़ जाती है किसी के एहतसाब करने की। जब वो एहतसाब करने लगता है तो उसे ये नहीं कह सकता कि यार खुद तो तुम ऐसे और हमसे ये करवा रहे हो, उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं होता उस तरह से। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को टेंशन पड़ जाती है, यार आप भी चंगा थे फिर सानू यार कुछ करो। सो वो एक परेशानी की फिजा होती है और जिसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर या सुथरे आ जाते हैं या फिर उनको ठीक होना पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह आप आगे जाके पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत में ज़रूर तब्दीली देखेंगे, क्योंकि नंबर गेम भी पूरी करनी होती है आपको अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका इमरान खान साहब को ख्याल रखना होता है। सर जो अवाम एहतजाज कर रही है और वो कह रही है जब तक FIR नहीं काटी जाएगी हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। कुछ लोगों के पास डंडे मौजूद हैं लेकिन उनका ये कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, हम ये बिल्कुल तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, जैसे कि मार्च के शुरका पर किया गया था। तो अवाम को क्या मैसेज देंगे, एहतजाज जारी रखें या घरों में बैठ जाएं? मैं अवाम को कहूँगा जिंदा कौम होने का सबूत दें, और इससे आगे क्या होगा कि आपके मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर को गोलियां मार दी उन्होंने। मौत तो एक दिन आनी है, बरहक है, और उसका वक्त मुतय्यन है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त व ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, और ज़रूर करें, और ये FIR कटाने तक एहतजाज करें, और इमरान खान को और 13 ज़ख्मियों को और शहीद मौज़म गोंदल के घर वालों को इंसाफ दिलाने तक एहतजाज करें। एहतजाज करें। जी बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।